बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम कौन क्या कहता है। इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना की जो टॉप शख्सियात हैं पाकिस्तान की, उनकी ट्वीट्स आप तक पहुंचाते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए प्रोग्राम कितना मुफीद था। तो हम जो रोज़ाना करते हैं, सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रेंड। आज पाकिस्तान में कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग पर थी। तो सबसे पहले ट्रेंडिंग पर है आमिर लियाकत। और आमिर लियाकत साहब उर्दू में भी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बान में ट्रेंड पर हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी वफ़ात हो चुकी है। इस वजह से पाकिस्तान में रेस्पेक्ट दे रहे हैं और आमिर लियाकत नाम का जो हैशटैग लगाकर ट्रेंड कर रहे हैं। और दूसरा है आमिर लियाकत की जो घरवाली थी तीसरी, वो भी आज ट्रेंड पर है, दानिया शाह, ये भी ट्रेंड पर है। और जो एक चौथा है वो ट्रेंड पर है कि मन सब नबियन फ़क़्तुलू, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई थी इंडिया में, जो अभी भी उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाया जा रहा है। तो ये आज ट्रेंड थे, ख़ास ट्रेंड मैंने बता दिए। तो इसी ट्रेंड के तनाजुर में, यानी कि इसी के पेश नज़र, इकरार हसन जो एंकर है, उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत होते तो उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगता कि पाकिस्तान में वो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान दोनों में टॉप ट्रेंड पर हैं। वो पाकिस्तान से जाने का कहते कहते दुनिया से चले गए, हक मग़फ़िरत करे। ये इकरार हसन साहब ने ट्वीट की। और दूसरी ट्वीट, और आपको पता चले कि जो ये ट्वीट्स हैं हमने मौजू वाइज यानी कि टॉपिक वाइज तरतीब दी है। आप जो है टॉपिक वाइज आपको ये सारी ट्वीट्स बताएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आमिर लियाकत का है, उसके बाद मकसूद चपरासी, और उसके बाद जो इमरान खान का और बोरिस जॉनसन का पिक्चर था। और अब जो दूसरा पिक्चर है शहबाज शरीफ और जो सफ़ीर को वो केक खिला रहे हैं उनकी बर्थडे पर, वो है। और उसके अलावा कुछ चंद और ट्वीट्स भी हैं, वो आप तक इंशाअल्लाह इस मुकम्मल वीडियो में पहुँच जाएंगी। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप आखिर तक रहें। इमरान खान भी ट्वीट करते हैं कि अपने रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत की रहलत के बारे में जानकर निहायत अफसरदा हूँ। मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ उनके अहले आया के साथ हैं, यानी कि अहले खाना के साथ हैं। और डॉक्टर बुशरा जो आमिर लियाकत की पहली वाइफ थी, वो भी एक ट्वीट करती है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे साबका शौहर आमिर लियाकत क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा 10 जून बाद नमाज जुमा 2 बजे जामिया मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन पर अदा की जाएगी और वहीं मज़ार के हाथ में उनकी तदफीन की जाएगी। तो ये जो है उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया है कि जो ताज़ियत करना चाहते हैं वो यहाँ पर आके ताज़ियत कर सकते हैं। और चौथा ट्वीट वो अली हैदर ज़ैदी साहब ने किया था, जो पहले मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स भी था सिंध के हवाले से। तो अली ज़ैदी कहते हैं कि पहली एक ट्वीट की और उस पर जो है ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने दूसरी ट्वीट भी की। वो पहली ट्वीट वो है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक इंतहाई ज़हीन इंसान जो गलत रास्ते पर चल निकला और अपनी जान को गंवा बैठा। दुनिया के लिए सबक है कि ज़हानत और टैलेंट ही काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई उन नेमतों का इस्तेमाल करने का सलीका भी आना चाहिए। अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ करे, आमीन। तो इस पर ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ा। तो जो है दूसरी ट्वीट भी अली हैदर साहब ने कर दी। वो कहते हैं कि दिन आमिर लियाकत के साथ गुजरने वाले वक्त को याद करते गुजरा। फ़ोन पर उनके कुछ पैगामात भी सुने। हमारी बड़ी बहस होती थी, पर एक बात यकीनी है, अल्लाह ने आमिर लियाकत को इंतहा की ज़हानत और बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। सच ये है कि दिल उदास भी है और नाराज़ भी। अल्लाह उनका सफ़र आखिरत आसान करे। तो उर्दू पॉइंट ने कहा है, उनकी ट्वीट आई है कि वो कहते हैं कि आमिर लियाकत से मुताल्लिक़ ट्वीट पर PTI रहनुमा अली हैदर अली ज़ैदी को तनकीद का सामना करना पड़ा। अली ज़ैदी भाई साहब, ताज़ियत करने के भी कुछ अखलाकी तरीक़े मौजूद हैं। जो अंदाज़ आपने इख्तियार किया वो मौका और बेमौका और इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब है।
عام لیاقت سے متعلق ٹویٹ پر پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک ٹویٹ، مخدوم شہاب الدین بہت بڑے جرنلسٹ اور اینکر ہیں پاکستان میں، ان کا جو ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اور وہ بہت بہترین ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، شعر کہتے ہیں وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے۔ اس کو رپلائی بھی ملی ہے، وہ کہتی ہے کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اب جو ہے دوسرا ٹاپک آ گیا، کمال حسن اتفاق ہے کہ 2 ماہ حکومت کے بیتتے ہی تفتیش کی سربراہی کرنے والے آفیسر ڈاکٹر رضوان اور شریک ملزم مقصود چپڑاسی دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اوریان مقبول صاحب کہتے ہیں کہ اوریان مقبول بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، اینکر، نیوز جرنلسٹ۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے درست ہی سیسیلین مافیا لکھا تھا، تفتیشی افسران اور گواہوں کی پراسرار موت کی ایسی خبریں کبھی سسلی اور اٹلی میں آیا کرتی تھی، اب پاکستان میں بھی اس بدنامی میں خود کفیل ہو چکا ہے، یعنی کہ پاکستان بھی اس کھیل میں کود پڑا ہے۔ عثمان ڈار کہتے ہیں کہ دل کا دورہ، مقصود چپڑاسی اور نظام انصاف، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محیط پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے پاکستانی حکمران ٹولے کے لیے مخصوص چپڑاسی ہیں، ہم سارے مخصوص چپڑاسی ہیں۔ ہمارا مقصد حیات ان کے خاندانوں کی خدمت کرنا اور ان کے لیے جان قربان کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ذرا دیر سے چلا۔ ایک بار دوسری مرتبہ اوریان مقبول صاحب کہتے ہیں کہ ملک مقصود احمد عرف مقصود چپڑاسی اتفاق سے مرد آہن کے پاس ملازم تھا، اتفاقاً اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ گئے، اتفاقاً ان روپیوں پر دشمن کی نظر پڑ گئی، مرد آہن اسے بچا کر دور لے گیا، مگر وہ اتفاق سے اچانک آئی ہوئی اس دولت کی آگ میں اتفاقاً جل گیا۔ یہ سارے اتفاق ایک ہی دن میں رونا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اتفاقاً ہوئی ہیں۔ فرق حبیب کہتے ہیں کہ 16 ارب FIA میں منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم اشتہاری مفرور مقصود چپڑاسی کی دبئی میں موت بہت سے شکوک و شبہات اٹھا دیے۔ شہباز شریف حکومت آنے کے بعد ڈاکٹر رضوان اور مقصود چپڑاسی کی اموات اور اسپیشل پروسیکیوٹر کی تبدیلی، یہ ہے سیسیلین گاڈ فادر مافیا، ساری دال ہی کالی ہو چکی ہے، دال پوری کالی، بلیک۔ عثمان ڈار دوبارہ کہتے ہیں کہ نالائق اعلیٰ کی منی لانڈرنگ کیس سے جڑے افراد کو دل کے دورے پڑنے کا سلسلہ جاری، پہلے FIA کے ڈاکٹر رضوان، اب مرکزی ملزم مقصود چپڑاسی مبینہ طور پر انتقال کر گئے۔ آخر کرپشن کی اس داستان میں اور کتنی جانیں جائیں گی؟ سیسیلین مافیا آج بھی پوری طاقت کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے۔ شاہین صاحبائی اینکر جرنلسٹ کہتے ہیں کہ علی زیدی صاحب ہوشیار رہیں، لوگ دل کے دورے سے مرتے جا رہے ہیں، مگر صرف وہ جو مافیا کے خلاف ہیں۔ علی زیدی نے عدالت سے عزیر بلوچ کی JIT کو کھولنے کا کہا تھا، مگر کسی وجہ سے نہیں کھولا گیا۔ عدالت کے حکم کے باوجود اب اگر انہوں نے زور ڈالا تو وہ بھی نشانے پر ہوں گے۔ اگلا نمبر، رپلائی میں کوئی کہتا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے؟ سیسیلین مافیا کی ہٹ لسٹ میں اور کون کون ہیں؟ بتائیے کہ سیسیلین مافیا کی ہٹ لسٹ میں اور کون کون سے لوگ ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اب دوسری جو ہے ایک تصویر ہے،
اس پہ ڈاکٹر شہباز کی لکھتے ہیں کہ چارلی چپلن بہت مزاحیہ اداکار تھا، اس نے یہ لکھا ہے اس میں، آپ دیکھیے گا پکچر کون سی ہے، اس پہ لکھا ہے کہ چارلی چپلن، یہ کوئی بات ہوئی بلا۔ اب چودھری فہد کہتے ہیں کہ چودھری فہد سنگھ کہتے ہیں مجھے عمران خان کے ساتھ بہت قریب کام کرنے کا موقع ملا ہے، ان کو جاننے والا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمران خان اس طرح خود درخواست دے کر کسی سفارت خانے فنکشن پر چیف گیسٹ بنیں گے، یعنی خود کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہاں پر بلائیں، میں چیف گیسٹ آنا چاہتا ہوں کسی سفیر کے ہاں، اور بچوں جیسی خوشامد کریں گے۔ شہباز شریف حالت دیکھیں پھر چیری بلاسم کہنے پر برا مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چیری بلاسم کہتے ہیں کہ وہ برا مان جاتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہیے۔ خاور گھمن صاحب جو ابھی ایئر وائی میں نئے اینکر لگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار بہت مہنگائی ہے، 2 وقت کو روٹی بھی نہیں مل رہی، اس تصویر کے تناظر میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا روٹی نہیں مل رہی تو عوام کو کیک کھانا چاہیے، وہ بھی ہمارے پیارے وزیر اعظم کے ہاتھ سے۔ عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ڈوب کے ہی مر جاؤ بھکاریو۔ اب ایک نیوز جو ہے اس پہ کہتے ہیں عمران خان کے دورہ روس میں گیس و تیل کی فراہمی پر بات ہوئی تھی، روسی کونسل جنرل قاسم خان سوری کہتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے بھی عمران ریاض صاحب کو جو ہے رپلائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے بھی کچھ غیرت درکار ہوتی ہے۔ عمران بھائی ان کے پاس ڈوبنے کی جو غیرت ہے اس کی کمی ہے۔ پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آئی ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان حکومت رابطے کرے تو سستا تیل فراہم کریں گے، روسی کونسل جنرل۔ اس امپورٹر حکومت نے 2 مہینے میں عوام کا جینا اجیرن کر دیا ہے، پر روس سے تیل لینے کے لیے تیار نہیں، باوجود خریداری کے لیے رجوع نہ کیا، یعنی کہ روس تیل دینے کے لیے تیار ہے لیکن یہ خریداری کے لیے رجوع نہیں کر رہے، روس سے ڈر رہے ہیں۔ کس سے؟ امپورٹ حکومت کس سے ڈرتی ہے؟ سوال۔ اطہر کاظمی بہت بڑا نام ہے، جرنلسٹ، کہتے ہیں کہ اب تو روسی اہلکار خود کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی حکومت رابطہ کرے تو سستا تیل فراہم کریں گے۔ حکومت صرف عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عوام پر کیوں مہنگائی کا عذاب ڈال رہی ہے؟ بھائی اگر سستا تیل مل رہا ہے تو خرید لیں، اخبارات میں اشتہارات دے کر کریڈٹ خود لیجیے گا، یعنی کہ کریڈٹ عمران خان کو نہیں دیجیے گا، کریڈٹ خود لیجیے گا، اور آپ جو ہے کریڈٹ خود لے کر بہت جو ہے نام کمائیں گے اور آپ کی جو ہے بہت سپورٹ ملے گی، عوام آپ کو چاہنے لگیں گے۔ عوام کے لیے کچھ کریں، سوال ہے آپ جو ہے ٹویٹر پر آپ ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ کریں۔ پاکستانی حکومت رابطہ کرے تو سستا تیل فراہم کریں گے، روسی کونسل جنرل۔ عمران راز صاحب ایک بار دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اچھے خاصے چلتے ملک کو مصیبت میں ڈال کر تباہی سے دوچار کر دیا، انہیں سریعان سزا ملنی چاہیے، اور اس کے آغاز کے لیے سپریم کورٹ میں غیر ملکی مراسلہ موجود ہے جہاں سب تانے بانے ملتے ہیں۔ عمران راز صاحب دوسری ٹویٹ، فوٹوگرافر کیون کارٹر نے 1993 میں یہ تصویر کھینچنے کے بعد خودکشی کر لی۔ تصویر کھینچنے پر اسے ایوارڈ بھی ملا تھا، مگر اسے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ صرف ایک تصویر کے فائدے کے لیے 20 منٹ تک اس گدھا اور مرتی ہوئی سیاہ فام بچی کے درمیان نیوٹرل رہا، یعنی کہ تصویر بنانے کے لیے اس بچی کی مدد نہیں کی اس نے، اور اس کو اتنا غم ہوا کہ اس نے خودکشی کر ڈالی۔ سمیع ابراہیم کہتے ہیں کہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں دھونس دھاندلی سے لوٹوں کو نون لیگ کے ٹکٹ پر جتوایا جائے۔ سازش بنانے والوں کے مطابق اس سے حمزہ شہباز کے نمبر پورے ہوں گے اور عمران خان کے ساتھیوں کے حوصلے پست ہوں گے، لیکن احمق یہ نہیں سوچ رہے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے اور ان سازشوں سے باخبر ہو چکی ہے۔ عثمان بزدار صاحب کی ٹویٹ آ گئی، مبارک ہو پاکستانی اور پنجاب والوں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا بجٹ ہمیشہ وفاقی بجٹ کے 4 دن بعد پیش ہوتا ہے، لیکن اس وقت ایسے نااہلوں کی حکومت مسلط کی گئی ہے جن سے وزیر خزانہ ہی نہیں لگایا جا رہا۔
ابھی تک وزیر خزانہ نہیں ہے پنجاب میں۔ پنجاب پر غیر آئینی طریقے سے قبضہ کر کے 1.5 ماہ بعد بھی باقاعدہ کابینہ نہیں ہے اور جاتی امراء سے حکومت چلائی جا رہی ہے۔ علی محمد صاحب کہتے ہیں کہ جن طاقتوں نے اس ملک کو پچھلے 75 سال سے اندیکھی زنجیروں میں جکڑے رکھا، وہ اتنی آسانی سے غلامی کا یہ توق توڑنے نہیں دیں گے۔ وہ توق جو بابا قوم نے سن 47 میں اتار پھینکا تھا، لیکن ان کے بعد غیر محسوس انداز میں ہمیں دوبارہ پہنایا گیا۔ پاکستانیوں، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، غلامی یا پھر آزادی، غلامی یا پھر آزادی۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ٹویٹر فیملی آپ سب کا شکریہ، ٹویٹر پہ 3 ملین فالورز ہو گئے ہیں ان کے۔ کم وقت میں آپ سب نے بے انتہا محبت دی اور تنقید بھی کی۔ بہر صورت آپ کی اور میری انگیجمنٹ رہی، جس سے مختلف موضوعات پر کھل کر بات ہوئی۔ 30 لاکھ دوستوں کا شکریہ جو محبت یا نفرت کی ڈور سے بنے جڑے ہیں میرے ساتھ۔ تھینک یو مائی فالورز۔ حامد میر صاحب کی ٹویٹ آ گئی، کہتے ہیں کہ حکومت کو اپنی ساکھ مضبوط بنانی ہے تو ایسا چیئرمین نیب لانا ہوگا جس کی اپنی ساکھ اچھی ہو، ایسا اپوزیشن لیڈر لانا ہوگا جسے واقعی عام لوگ بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پر تسلیم کریں۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، ہنا پرویز بٹ پی ایم ایل این کی ایم پی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، مشکل حالات کے باوجود سب کی تنخواہیں بڑھیں گی۔ اس بجٹ میں تنخواہیں بڑھیں گی تنخواہ داروں۔ ہنا پرویز بٹ دوسری ٹویٹ کہتی ہے کہ شیخ رشید نے آخر تسلیم کر ہی لیا کہ عمران خان ہماری حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے۔ عمران خان کو پتہ تھا کہ وہ جا رہا ہے، اس لیے جاتے جاتے IMF کے ساتھ ڈیل کو توڑ کر، یعنی کہ ڈیل جو کی تھی IMF کو، اس کو توڑ کر پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کی۔ آج اس کی قیمت ہم نہیں، پاکستان کی معیشت ادا کر رہا ہے۔ آخری ٹویٹ ہے وہ ہے کہ نیا پاکستان کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے، قطری کھلاڑی میچ شروع ہونے سے پہلے دنیا کو میسیج دے رہے ہیں کہ میرے ماں باپ، میری جان، میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ماشاءاللہ۔ اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے، سرکار سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز اور بہت ساری دوسری ویڈیوز جن روز کے حالات کے پیش نظر ہم بناتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔